अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन के हवाले से एहतजाज कर रहे होते हैं, बयानबाजी कर रहे होते हैं कि पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। इमरान खान अपने दौर में क्या करते थे ये अलग बहस है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा मुतअद्दिद बार इमरान खान के हवाले से बयानबाजी कर चुका है। आलमी इदारों को इमरान खान क्यों आखिरकार इतने प्यारे हैं। आसिफ अली जरदारी भी जेल में 8 साल गुजार के आए, मियाँ नवाज शरीफ इतना अरसा जेल में रहे, मरियम नवाज जेल में रहीं, अपोजिशन लीडर जो इस वक्त वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ वो जेल में रहे, फरियाल तालपुर साहिबा जेल में रहीं, खुर्शीद शाह जेल में रहे और मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं उनको इमरान खान ने जेल में रखा, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने या किसी आलमी इदारे ने कभी कोई बयान नहीं दिया। इसमें तो ये तो बातें होती रही हैं, चलती रही हैं मार्केट में कि आलमी एजेंट हैं इमरान खान। लेकिन तैयब के साथ हम बात करेंगे इस मामले पे कि अक़वाम मुत्तहिदा बाकी जो लोगों के ख़िलाफ़ इमरान खान के दौर में जो कार्रवाइयाँ हुई उन पर तो खामोश होता था, लेकिन इमरान खान और पीटीआई के लोग जो कुछ कर रहे हैं अपने अमाल की वजह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो कुछ हो रही हैं उसके बावजूद उसको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा अभी जो रिसेंटली एक पीटीआई के कारकुन जाँ बहक हुए हैं उस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने बयानबाजी की है। इससे पहले भी इमरान खान के हवाले से बयानबाजी होती रही है। तैयब, वेलकम टू शो। तैयब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं अब और सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। तैयब, ये बताएं कि आपका क्या तज्ज़िया है इस पे कि अक़वाम मुत्तहिदा को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही होती है। ये जो तअस्सुर है कि इमरान खान आलमी एजेंट हैं, आलमी इदारों के एजेंट हैं, या तो इस तअस्सुर को इससे तक़वियत नहीं मिल रही है अक़वाम मुत्तहिदा के इस तरह की बयानबाजियों से? जी शाकिर भाई, तक़वियत तो ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा ही दे रही है इस तासुर से। और बाकी व्यूअर्स के लिए हम कुछ हक़ाइक़ उनके सामने रखते हैं, तज्ज़िया या अपना माइंड जो है वो व्यूअर्स ख़ुद बनाएंगे कि इन बातों में कितनी हकीकत है। जैसे आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद जो पोलिटिकल लीडर्स हैं वो ज़ेर ताब रहे, उनके ख़िलाफ़ केसेस भी होते रहे, मुकदमात भी हुए, झूठे केसेस हुए, सच्चे हुए, लेकिन आज तक किसी भी अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम के ऊपर, जनरल असम्बली में या कहीं भी वो अक़वाम मुत्तहिदा के किसी भी कारकुन ने, किसी भी उनके तर्जमान ने आकर जो है वो मज़म्मत नहीं की, कभी कोई बयान नहीं दिया कि ज़रदारी साहब को जो है आपने इतने साल जेल में क्यों रखा। ज़रदारी साहब जेल में थे, इवन कि उनकी खुद यानी कि वो इस कैफियत में चले गए कि खबरें भी चल गई कि शायद उनकी जो है वो मौत ज़बान काटने की काटी कोशिश गई। फिर अब की बात इमरान खान रजीम के दौरान जब वो कैद में थे तो यही खबरें भी चली कि ज़रदारी साहब जो है वो इंतहाई अलील हैं और बिस्तर मर्ग के करीब या उसके, लेकिन उसके बावजूद ये अक़वाम मुत्तहिदा में ना कोई बयान टस मस नहीं हुए। नवाज शरीफ से मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें रहीं, लेकिन ये इमरान खान के पास ऐसा कौन सा गिदड़ सिंगी है। सोचने की बात है शाकिर भाई कि भाई इमरान खान के पाँव में कांटा चुभता है, उसके कारकुन मारा जाता है, अपनी गलतियों से मारा जाता है, पुलिस तशद्दुद हर जगह पे चीज़ें चलती है, तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है फ़ौरन बयान दाग देता है। इससे पहले अगर आप देखें कि एक नहीं दो नहीं मुतअद्दिद हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि इमरान के रजीम के जाने के बाद उनके खिलाफ जो केसेस हुए उस पर भी ज़बान दराज़ी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से की जा चुकी है। वो जो एक दहशतगर्दी का मुकदमा आपके सामने दर्ज हुआ था तो अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी की, जी इमरान खान के खिलाफ गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, ये कीजिए। ओवरऑल हमने देखा कि ये जो पोलिटिकल मैटर होते हैं इसमें अक़वाम मुत्तहिदा टांग नहीं अड़ाती है, अक़वाम मुत्तहिदा इन चीज़ों से दूर रहता है। इमरान खान के खिलाफ तहकीकात न कराई जाए, लेकिन उन पर हमले के खिलाफ हाँ, उन पर वो जो जो भी दहशतगर्दी का मुकदमा कायम हुआ ना, तो उस मुकदमे पे उन्होंने कहा कि ये मुकदमा जो है इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए और इस तरीके से किसी के ऊपर और एक ऐसा लीडर या एक ऐसा जो साबिक वज़ीर आज़म हो उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा इंदराज ये वो, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। तो आप ये देखें बाकी लीडरों के ऊपर कौन कौन से क्या क्या मुकदमात नहीं हुए। हाज़िर यहाँ पे तो लीडरों को गोलियाँ मार दी गई, शहीद कर दिया गया, हैंग कर दिया गया, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रहा। ये अब अक़वाम
متحدہ کو کیا ہو رہا ہے. اس میں میں پوری ایک دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں سر یہ فلسطین میں آئے روز بہت کچھ ہوتا ہے. یہاں پہ تو ایک پی ٹی آئی کا ایک کارکن جو ہے اس کی موت ہوئی، وہ بھی اس کی شاید اپنی غلطی کی وجہ سے یا کچھ ایسا ایونٹ ہوا، لیکن تصادم میں ہوا پولیس کے ساتھ تصادم اچھا میں۔ اس میں تو خود جب بیان دیا گیا نا اقوام متحدہ میں، تو ہمارے جو فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری، یہ نیو یارک میں ہی تھے، ابھی بھی نیو یارک میں. ان سے یہ سوال بھی کیا گیا تو انہوں نے تو اس چیز کی وضاحت کی. اس نے کہا کہ رائٹس جو پروٹیسٹ ہے وہ ہر کسی کو رائٹ ہے، اس کا آئینی اور قانونی رائٹس ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا اپنا جو سیاست ہے وہ انتشار کا سیاست ہے، فساد کا سیاست ہے. جب آپ ریاست کے ساتھ انتشار کرو گے، فساد کرو گے، جیسے عمران خان پچھلے ہفتے یہ زمان پارک سے ادھر عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے آیا، کیا لاؤ لشکر وہاں سے لے کے یا جس طریقے سے عدالتوں کے اوپر چڑھ دوڑا، گیٹ توڑ دیے، واک تھرو گیٹس توڑے، وہ سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے، اور پھر جب یہاں سے فارغ ہو کے اس کی گاڑی جانے لگی تو وہ کچھ کارکنوں کو اس کی گاڑی رونتے ہوئے چلی گئی، وہ سب نے دیکھا نا. تو یہ تشدد تو خود پی ٹی آئی کر رہی ہے نا. تو اب ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ان چیزوں کو روکتی ہے. تو اس روکنے میں اگر کوئی ایسا اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کا کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، اس میں حکومت میں تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عالمی اداروں کا ہمارے اداروں پر دباؤ ہے، پریشر ہے عمران خان کے حوالے سے، اور عالمی ادارے مداخلت نہ کریں. عالمی میڈیا، اقوام متحدہ، عالمی ادارے، ان کے حوالے سے. تو اب یہ جو عدالتیں جو جس طرح کا ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو فیور دے رہی ہیں، اور دے بھی رہی ہیں، مل بھی رہی ہے، ریلیف سہولت کاری ہو رہی ہے، تو یہ واقعی کوئی وہ عالمی اداروں کا دباؤ تو نہیں ہے ہمارے اداروں کے اوپر اس وقت بھی؟ شاکر بھائی، عالمی اداروں کا دباؤ تھا، ہے، ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، یا ہم یہ اس دباؤ کو جو ہے ریجیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں عدالتوں میں تو پھر شاید ایک اور بھی کہانی ہے. وہ ٹرک بھی آج کل چل رہے ہیں نا، تو وہ ٹرک بھی کوئی کہانی ہے. تو وہ آپ کو سامنے یہ چیزیں ہیں، تو سہولت کاری تو ہو رہی ہے. لیکن پہلے تو کھوکھا اور پیتی چلتا تھا، اب ٹرک کو ہو رہا ہے. یہ شاکر بھائی آپ کے ویورز ہوں گے جو شاید کچھ مہمان ہوں یا شاید کراچی سے ہوں، ہم ان کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ یہ ٹرک کا اصطلاح جو ہے یہ کیا اصطلاح ہے؟ انڈین فلموں میں پیتی اور کھوکھا چلتا ہے. انڈین فلموں میں جو ہم نے پیٹی کا ایک اصطلاح سنا کہ پیٹی جو ہے وہ شاید لاکھ کی ہوتی ہے، کھوکھا کروڑ ہوتا ہے. تو اب مجھے جو میری اطلاعات ہے کہ کراچی میں جو میمن فیملیز ہیں وہ جو ہے وہ ٹرک ایک ارب کو کہتے ہیں. تو شاید وہ ایسی بھی کچھ کہانی ہے. لیکن ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر کہ جو آپ نے مولانا فضل الرحمان کا سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا، وہ سٹیٹمنٹ تو سب کے سامنے ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ واقعی پاکستان کے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، ان کی نظر ہوتی ہے، اور خاص کر عالمی استعمار کی قوتوں کے اوپر ان کی، چونکہ وہ ایک اسلامک سکالرز بھی ہیں تو ان کا کچھ زیادہ ہی اس حوالے سے وہ نظر ہوتی ہے. تو انہوں نے عالمی استعمار کو واضح ایک پیغام دیا تھا کہ آپ ہماری انٹرنل پالیٹکس میں، معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، اور انہوں نے بتایا بھی صحیح. لیکن مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ سابق صدر آصف علی زرداری کا سٹیٹمنٹ جوڑیں تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. وہ کیا ہے کہ حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ عمران خان کو اس کی جو سسرالی فیملی ہے، گولڈ سمتھ فیملی، وہ ابھی تک سپورٹ کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ گولڈ سمتھ فیملی کا جو پروپیگنڈا مشین ہے جو وہ ورلڈ وائڈ مشہور ہے. اور شاکر بھائی میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ فلسطین کے اندر جو یہودی آباد کاری ہوئی ہے، اس یہودی آباد کاری کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، یہودیوں کے بستیاں بنانے میں اور فلسطینیوں کے بستیاں اجاڑنے میں اس گولڈ سمتھ فیملی کے فنڈز انوالو ہے. تو وہ گولڈ سمتھ فیملی جو ہے وہ عمران خان کی معاونت ابھی تک کر رہی ہے بقول آصف علی زرداری کے. یہ تو ان کا جو سابق برادر ان لا ہیں، گولڈ سمتھ کے جو فرزند ہیں، بیٹے ہیں، انہوں نے بھی بیان خود دیا تھا، ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم عمران خان کو دوبارہ جتوائیں گے. بالکل، کیونکہ عمران خان اس کی کمپین بھی، جو ہمارے ایک مسلمان تھے وہ صادق لندن میں میئر کی، اس کے خلاف عمران خان اس کی کمپین کرتے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ان کے سٹیک کیا، یہ عالمی استعمار میں خاص کر جویش اور یہ گولڈ سمتھ فیملی کا ڈائریکٹ سٹیک پاکستان میں کیا ہے.
ایک تو آئل اینڈ گیس میں جب یہ تھا تو انہوں نے سٹیک ڈالنے کی کوشش کی, شاید وہ اس حد تک ابھی کامیاب نہیں ہوئے, رجیم چینج ہو گیا. لیکن ایک سب سے بڑا سٹیک ہماری ہیلتھ انڈسٹری میں ہے. شاکر بھائی پوچھے, میں آپ کو نا ایک انڈین ٹی وی چینل کا ایک کلپ ہے جو میں نے دیکھا, وائرل ہے, سائبر اسپیس پہ پڑا ہوا ہے. اس میں ایک انڈین جرنلسٹ جو ہے وہ عمران خان سے سوال کرتا ہے کہ آپ کی سسرالی جو ہیں یہ گولڈ سمتھ فیملی, یہ آپ کو کینسر کے ہسپتال کے لیے معاونت بھی کر رہے ہیں, فنڈز بھی دے رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کینسر کے ہسپتال جو بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اوور آل ورلڈ وائڈ انسانوں کے اوپر تجربات, میڈیکل بے تجربات کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو فارمیسی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بھی ادویات بنائی جاتی ہیں وہ تجربات چوہوں پہ, جانوروں پہ کیے جاتے ہیں, انسانوں پہ نہیں کیے جاتے. تو یہ جو عمران خان کا شوکت خانم ہسپتال کا ایک پورا اب چین بن گیا ہے, تو یہ دراصل وہ جو جیوش فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, ادویات ساز کمپنیز ہیں, ان کمپنیز کو ایک قسم کا پرمیشن دیا گیا کہ وہ پاکستانیوں کے اوپر اس کینسر ہسپتال کے اندر اس شیلڈ میں رہ کر پاکستانیوں پہ تجربات یعنی کر ان کے لیے سکیں. یہ تجربہ گاہ سر ہے. یہ تجربہ گاہ ہے, یہ کینسر ہسپتال عمران خان کے جتنے ہیں یہ بیسیکلی تجربہ گاہ ہے ان یہودی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے. اور اس ٹائم ورلڈ وائڈ یہودی فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ پوری دنیا میں راج کر رہی ہے. اگر اس کو میں آپ دیکھو, آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کوئی ادویات انٹرنیشنلی میڈیسن کمپنیز کی ادویات دیکھیں تو اس پہ کراس کا نشان بنایا جاتا, جو عیسائی نشان تھا, یہ جمع کا نشان ریڈ قسم کا. اب وہاں پہ سانپ کا نشان بنا ہوتا ہے, تو سانپ وہ حضرت جو ہے اس کا وہ اساک سے وہ جو سانپ بنا تھا, تو انہوں نے وہ یہودیوں نے اس سمبل سے وہ نشان بنایا ہوا ہے. تو آج کل ایسی کمپنیز میڈیکل میں وہ سانپ کا نشان ہمیں نظر آتا ہے, یا ایک بچے نے سانپ پکڑا ہوتا ہے, اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں. تو یہ یہودی کمپنیز ہیں جو ہمارے بہت سارے غریب لوگوں کے اوپر ہیومنٹیرین ایکسپیریمنٹس کر رہی ہیں اپنی ادویات کے لیے. تو بظاہر یہ کہتے ہیں جی میں نے کینسر ہسپتال بنایا, اس کی حقیقت تو یہ ہے. اور یہ سوال جب انڈین صحافی نے عمران خان سے کیا تو عمران خان جواب نہیں دے پائے, انہوں نے کہا اس بات کو رہنے دیں. تو یہ میں اپنے طور پہ تو نہیں کہہ رہا, یہ میں آپ کو ریفرنس بھی دے رہا ہوں. تو اسی وجہ سے کہ اب عمران خان پہ جب برا وقت ہے تو اس کے وہ جو گولڈ سمتھ فیملی اور وہ جو جیوش لنکس ہیں وہ انٹرنیٹ صاف ظاہر ہے کہ یہ دنیا میں جوش لابی بہت سٹرانگ ہے, تو وہ اس کو ہر ممکن طور کے اوپر معاونت فراہم کر رہے ہیں. عمران خان پہ جب برا وقت آتا ہے, اس کا کوئی کارکن مارا جاتا ہے کسی تصادم میں, تو فوراً اقوام متحدہ میں جو ہے وہ اس کا ترجمان بیٹھ کے جو ہے وہ پاکستان سے متعلق, پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس سے متعلق بیانات دے دیتے ہیں, جبکہ ان کے فلسطین کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی بھی بیان نہیں آتا. اس میں تو کسی کو اب شک نہیں رہا کہ عمران خان عالمی استعمار کا ایجنٹ ہے. جو عمران خان کے اقدامات تھے, ظاہر ہے 3.5 سال پونے 4 سال میں جو اقدامات کیے تھے, ملک تباہ کرنے کی کوشش کی, معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی, کشمیر دے دیا, مودی کو سی پیک روک دیا, بے روزگاری بڑھا دی, تو کوئی ایک کام پاکستان کے بھلے میں نہیں کیا. تو پاکستان کی تباہی کے لیے تو عمران خان کو لانچ کیا گیا تھا. لیکن اس وقت جو عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے؟ بظاہر تو عدالتوں سے مل رہا ہے, لیکن اس میں عالمی اداروں کی مداخلت ہے کہ وہ ریلیف دلوا رہے ہیں, یا ہمارے جو باقی ادارے ہیں وہ بھی, ان میں بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں ابھی جو عمران خان کی حمایت کر رہی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, ہمارا جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے, ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے, اس جوڈیشل سسٹم پہ بھی تو ان کا انفلوئنس ہے. دیکھیں اگر شاکر بھائی ان کا انفلوئنس نہ ہوتا تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ لنڈن کا مشہور پلے بوائے ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے صادق امین ہو سکتا ہے, جو لنڈن میں پلے بوائے مشہور ہے, اور پلے بوائے کا خود اعتراف کیا عمران خان نے. اچھا, پھر ایسا جھوٹا, اور وہ شخص وہ اس ٹائم بھی ہماری ریاست, ہمارے ریاستی ادارے استعمال ہوئے اسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا عالمی استعمار کے ہاتھوں. تو عمران خان کو ایز اے پپٹ, نیو اکانومک لبرل سسٹم ایک وہ ہے اصطلاح ہے, تو نیو اکانومک لبرل سسٹم جو ہے اس کو ہم عالمی استعمار ہی کہتے ہیں. تو اس عالمی استعمار نے پاکستان کا معیشت تباہ کرنے کے لیے, پاکستان کا دیوالیہ نکالنے کے لیے عمران کو ایز اے پپٹ بٹھایا. لیکن
ہمارے جو ادارے اس میں انوالو ہوئے, سمپل بات ہے, انوالو ہوئے, انہوں نے عمران کی سہولت کاری کی. 2018 کا مینڈیٹ آپ مولانا فضل الرحمان کے اپنے بیانات دیکھ لیں, آصف علی زرداری کے دیکھ لیں یا نواز شریف کے دیکھ لیں, جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 2018 کو مینوپولیشن ہوا, ہمارا عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے عمران خان کو انسٹال کیا گیا. وہ سلیکٹڈ کا لفظ احمد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول نے نہیں کہا تھا نا, سلیکٹ کر کے اس کو رکھا گیا. تو وہ جو سلیکشن کے اندر عالمی استعمار کی جو لوکل معاونت یا ہمارے معاونت کر رہے تھے پاکستانی پرسپیکٹیو میں, تو ہمارے ادارے کر رہے تھے. اب اگر ہم ان اداروں میں دیکھتے ہیں تو ایک ادارہ ہمیں کفارہ ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں. کسی حد تک اس میں بھی شاید عمران خان کے سہولت کار بیٹھے ہوں یا کہیں نہ کہیں وہ ہیرا پھیری کر رہے ہوں گے, اس کو سہولت کاری دے رہے ہوں گے, لیکن اوورآل ہم جب ادارے کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سائڈ لائن کر چکا ہے. لیکن یہ جو جوڈیشری کی ہم اگر سمپلی بات کریں, کیونکہ اس ٹائم عمران خان کو سب سے بڑا ریلیف جو ہے وہ جوڈیشری دے رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ لاہور ہائی کورٹ تو اس نے پورے گیم سجا کے رکھی, سپریم کورٹ تو ماشاءاللہ ویسے بھی وہ ٹرکاں والی سرکار آج کل بنی ہوئی ہے. تو یہ ساری کی ساری سہولت کاری جو ہے جو عدلیہ کر رہی ہے, یہ ابھی تک شاید اس کا وہ کنیکشن جو ہے عالمی استعمار کے ساتھ, وہ اب شاید ابھی تک اس کا کنیکشن ڈسکنیکٹ نہیں ہوا. ابھی تک یہ اسی ترتیب میں لگے ہوئے ہیں اور وہ سہولت کاری کیے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کب تک کریں گے. ہم تو ان سے دعا کرتے ہیں کہ بھئی اگر اسٹیبلشمنٹ کفارہ ادا کرنے کو تیار ہو چکی اور وہ کفارہ ادا کر رہی ہے تو اب آپ بھی خدا کا نام مانو, نکل آؤ اس جھوٹ سے, اس فریب سے کہ عمران خان جیسا مہا کاظم انسان کبھی کیا صادق امین ہو سکتا ہے. ایسا شخص جو کریکٹر لیس ہے, جس کا کریکٹر نہیں ہے یار, جو اپنی بیٹی کو بیٹی تسلیم نہ کرے, کیا میں اس کو جو ہے عدت میں نکاح کرے, اس جیسے سر اس جیسے انسان کو آپ جب صادق و امین بنا کے اس ریاست, اس پاکستان اور مسلم ریاست کا جو ہے وزیر اعظم بناؤ گے, تو پھر اس کے ساتھ تو یہی حشر ہونا ہے جو ہو رہا ہے. اس کا معیشت بھی تباہ ہونا ہے, اس کا اخلاقیات بھی تباہ ہونا ہے, اس میں فشار بھی آئے گا, اس میں انتشار بھی آئے گا. اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ عدلیہ کفارہ ادا کرے. اگر عدلیہ جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گی تو پاکستان اسی ڈیفالٹ میں بھی, پاکستان میں یہ مسائل بھی چلتے رہیں گے. دیکھیں اب سمپل سی بات ہے شاکر بھائی, عالمی استعمار ڈائریکٹ آ کے یہاں پہ چیزیں نہیں کر سکتا. عالمی استعمار کو یہاں سے پاکستان کی عدلیہ سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے وہ مورے ملتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں, جو ان کے لیے سہولت کاری کرتے ہیں, جو ان کا ایک گیم ہوتا ہے, جو ایک پلان ہوتا ہے, اس کو سٹیج کرتے ہیں, اس کو ترتیب دیتے ہیں. تو یہی کچھ ہو رہا ہے. اب مین ذمہ داری جو ہے میرے نزدیک وہ عدلیہ پہ, کیونکہ میں سپریم کورٹ کرتا ہوں, میری عدلیہ پہ نظر بھی ہے, تو عدلیہ کی یہ رسپانسبلٹی ہے. یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جس نے عمران خان جیسے مہا منافق انسان کے اوپر صادق و امین کا سٹیمپ لگایا, چاہیے کہ یہ کفارہ ادا کرے. جب تک یہ کفارہ ادا نہیں کرے گا تو انصاف تو ویسے بھی اب ناپید ہو چکا ہے. تو میرا نہیں خیال پاکستان بہتر ہو سکتا ہے. بہت شکریہ طیب. ویورز, امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.